अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा 16वां पारा सूरत ताहा हमारी जारी है। 11 रुकू हो गए हैं और आज हम 55 हो गई हैं ना, 56 आयात हो गई हैं, नहीं 55 हो गई हैं, 56 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरयनाहु, अलबत्ता तहकीक हमने दिखाई उसको, आयातिना अपनी निशानियाँ, कुल्लहा सारी की सारी। फ़कज़्ज़बा, पस उसने जुटलाया, व अबा और इनकार किया। काला, कहा, अजीतना, क्या तो आया हमारे पास, और तुखरिजना, ताकि तो हमें निकला दे, मिन अर्ज़िना, हमारे वतन से, बिस्सिहर का, अपने जादू के ज़ोर से, या मूसा, यानी पहले निशानियाँ मांगी कि अगर तू निशानियों के साथ है तो ले आ, जब लेकर आए तो इसे जादू कह के इनकार कर दिया। और कहा क्या, क्योंकि ये ख़ुद असल में सल्तनत चाहता था, ख़ुद दुनिया चाहता था। तो इंसान अपने ही रंग में देखता है ना किसी को। उसने कहा असल में ये अपनी फ़क़ीयत हासिल करना चाह के हमें यहाँ से निकालना चाहता है। फला यातिन्ना का बिस्नी मिसली ही, हम ज़रूर तेरे पास इस जैसा जादू लाएँगे। इस जैसा कहने से मुराद ये था कि असा फेंका तो सांप बन गया ना, तो उसने अपने जादूगर से कहा था इसके मुकाबले में तुम भी यही लेके आना जादू। फ़जल बैनना व बैना का मुआहदन, मुकर्रर कर दें हमारे और अपने दरमियान कोई वादे का वक्त। ला नुखलिफु, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, नहनु हम, वला अंत, और ना ही तू, मकान सुवा, एक जगह दुरुस्त से। यानी उनके दिन कोई ऐसा दिन था जो जश्न का दिन मनाया करते थे, उन्हें पता था यहाँ लोग जमा होते हैं, तो उसने कहा वो दिन जो है ना हमारे लिए मुकर्रर हो गया। काला, कहा, मौइदकुम यौम ज़ीना, तुम्हारे वादे का वक्त मेले का दिन है। वह यहशर अन्नास ज़ुहा, जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग दिन चढ़ते ही। फ़तवल्ला, पस वो लौट गया, फ़िरौन फ़जमा कैदहु, अपनी सारी तदबीरें इकट्ठी की। सुम्मा था, फिर वो आया। काला लो मूसा, कहा उनको मूसा ने, यानी पहले तो उसको भी कहते रहे ना अलग से फ़िरौन को कि तू बास आ जा, अल्लाह के अज़ाब से डर जा। अब कौम सारे जादूगर सब इकट्ठे थे, अब सबको कह रहे हैं। काला लो मूसा, उन सबको कहा मूसा ने, वैलकुम, तुम्हारा बुरा हो। ला तफ्तरू अल्लाह कज़िबा, अल्लाह पे झूठ ना बांधो। फज़युस से तक भी अज़ाब, बस तुम्हें अज़ाब हलाक कर देगा। फ़क़द ख़ाबा मन इफ़्तरा, नाकाम होगा वो जो बांधेगा। फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम, बस उन्होंने आपस में काम तकसीम कर लिए। व सर्रुन नजवा, और चुप का सरगोशी की। तकसीम करना भी इससे मुराद है ये कि आपस में झगड़ा करने लगे। यानी क्या, हज़रत मूसा को जब देखा ना तो कोई कहता है कि नहीं ये जादूगर नहीं है, कोई कहता है ये जादूगर ही है। आपस में इख्तलाफ करने लग गए थे और छुप छुप के सरगोशी कर रहे थे कि मूसा को ना पता चल जाए कि हम क्या कह रहे हैं। वकालो ने कहा इन हाज़ानी लसाहिरानी, बेशक ये जो जादूगर हैं, युरीदानी, वो दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा, कि वो निकला दे, दोनों तुम्हें निकाल दें तुम्हारे वतन से, बिसिहरिहिमा, अपने जादू के ज़ोर से। वयाज़हबा, दोनों ले जाएँ, बेतरीक़तिकुमुल मुस्ला, तुम्हारा मिसाली तरीका जो सबसे अच्छा है। फ़ाजमे कैदकुम, बस तुम अपनी तदबीरें इकट्ठी करो। सुम्मा तो सफ़ा, फिर वो सफ़ बांध कर आ जाओ। का दफला यौमा मन इस्ताला, कामयाब होगा जो गालिब होगा। यानी काफरों को इतना घुमंड होता था अपने आप पे, जिस तरह अबू जहल को था कि मैं ही जैसे आज गालिब आऊँगा, और कपड़ा पकड़ के कह दिया जो आज सच्चा वही गालिब हो। इसने भी कह दिया कि कामयाब वही होगा जो गालिब होगा। उसे पता था कि मेरे जादूगर गालिब आ जाएंगे। कालू, कहने लगे, या मूसा, ए मूसा, इम्मन तुल क्या व इम्मन नकून अव्वल मन अलका, या कि तू डाले या कि पहले हम वो जो डालें। काला, कहा, बलकू, बल्कि तुम डालो। फ़ायज़ा हिबालुम व असीहुम, बस उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ, युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, ख्याल किया जाने लगा उसकी तरफ कि उसके जादू से, अन्ना तासा, कि वे दौड़ रही हैं। यानी इतनी लाठियाँ रस्सियाँ थी कि ऊँटों पे लेके आए थे, इतनी ज़्यादा थी कि सारा मैदान भर गया था सांपों के साथ इतनी। और हज़रत मूसा की तो एक ही हसा थी। फ़ौज फ़ी नफ्सी खीफ़तम मूसा, हज़रत मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। यानी उन्होंने देखा कि मेरा तो एक ही सांप होगा और ये इतने ज़्यादा सांप है, और कुछ डर भी गए, अपनी लाठी से डर गए थे जब सांप बना था। तो अल्लाह ने कहा तो ना डर, मेरे भेजे हुए नहीं डरा करते। इन कुलना, हमने कहा, ला तखफ़, ना तो डर, इन्ना का अंतल आला, बेशक तू ही गालिब होगा। व अलकी माफ़ी यमीनी का, तू डाल दे जो तेरे दाएँ हाथ में। तलकफ़, निकलने लगा, माँ सनाओ, जो उन्होंने किया। इन्नमा सनाओ कैद साहिर, बेशक उन्होंने जादूगर की तदबीर की है। वला युफ्लिस साहिर है स्वता, और जादूगर कामयाब नहीं होते जहाँ से भी आएँ।
فول کیا سہارا تو پس گر پڑے جادوگر سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، کالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے بے ربی ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ۔ کالا کہا آمنتم لہ قبل، کیا تم ایمان لاتے اس کے لیے قبل، اس سے پہلے ان آذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دوں، انہ لکبیرکم الذی، بے شک تمہارا بڑا وہ ہے، علمکم سے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، الٹی طرف سے، ولأصلبنکم، اور میں ضرور تمہیں سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، ولتعلمن، البتہ تم ضرور جان لو گے، اینا اشد عذابا وابقیٰ، کہ کس کا زیادہ سخت عذاب اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں، والذی فطرنا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، فقضی، تو کر لے، ما انت قاض، جو تو کرنے والا ہے، انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، انا منا، بے شک ہم ایمان لائے، بے ربنا، اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا، تاکہ بخش دے ہم کو خطایانا، ہماری خطائیں، وما کرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو پر، واللہ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ اب دیکھیں جب ایمان لیں تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اس لیے کہا کہ جو تو نے مجبور کیا تھا، یعنی تب ہمیں علم نہیں تھا، تیرے مجبور کرنے پہ ہم نے جادو سیکھا تھا، اب ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ انا من یاتی ربہ مجرمن، جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، یعنی ہم نے توبہ کر لیا، اگر اب ہم نے دوبارہ کیا تو پھر اس کے لیے جہنم ہوگا، لا یموت فیہا، نہ اس میں مرے گا، ولا یحییٰ، نہ ہی زندہ ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے جب ہوتے ہیں نا بڑی مشکل میں انسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس جی رہے ہیں، مر مر کے جی رہے ہیں، جی جی کے مر رہے ہیں، یہی وہ کہتے ہیں نا، تو وہاں بھی اتنی تکلیف دہ حالت تو موت ذبح کر دی جائے گی، تو نہ اس میں مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا۔ ومن یاتی مومنا، جو ایمان کی حالت میں آئے گا، قد عمل الصالحات، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک لہم درجات العلیٰ، ایسے لوگوں کے لیے درجے ہیں بلند۔ یہ جو اتنی آیت ہے نا، اصل میں پورے قرآن کا مقصد اللہ نے یہی رکھا ہے کہ عذاب سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ۔ قوموں کے حالات بتائے، گزشتہ سارے طریقے بتائے، نبیوں کے فرما برداری والوں کے انجام بتایا، مقصد سارے واقعات کے پیچھے یہ کہ اسے عبرت پکڑ کے ہم اپنی زندگی سنوار لیں اور جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری چیز کو کوئی نقصان دے، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا شاہکار ہے، خالق ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے اشرف کیا، وہ کیسے میں اسے آگ میں ڈالوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول یا ہادی بھیجا کہ تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں۔ جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تو لے چل میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو بناؤ ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، لا تخافوا درکا ولا تخشى، نہ تو ڈر آگے سے، مطلب مستقبل سے بھی نہ ڈر، ولا تخشى، نہ ماضی کا خوف کا۔ وہی بات آگے نا، جب وہ آئے تو ایسے تھا نا کہ ساتھ پیچھے لشکر آگے سمندر تھا، تو کہا آگے سے ڈر کہ کیا ہوگا، سمندر ہے، ہم تیرا انتظام خود ہی کریں گے، پیچھے دشمن آئے گا، ہمارا کام ہے ہم اسے بچا لیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھے آیا ان کے فرعون، بجنودی، اپنے لشکروں کے ساتھ۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اپنے بندوں کو لے کے چل اور صبح ہوتے ہی تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو جب صبح ہوئی تو وہ پیچھے آ گئے۔ وَغَشِّيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، ڈانپ لیا ان کو سمندر نے، مَا غَشِّيَهُم، جو ان کو ڈانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور راہ نہیں دکھائی۔ پھر جواب کیا دے گا وہاں کہ میں خود گمراہ تھا، میں تمہیں کیسے راہ دکھاتا؟ وہ تو کہتا تھا اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا نا کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش ساری دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح فرعون سمجھتا تھا میں بھلائی کے راستے پر ہوں، تو کہتا تھا میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں قد انجیناکم، تحقیق ہم نے نجات دی تم کو، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام یاد کرا رہے ہیں۔ ووعدناکم جانب الطور الايمن، ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جانب۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، نازل کیا تم پر من اور سلویٰ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے پاکیزہ جو ہم نے تم کو دیا۔ ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی نہ کرنا، حرام کو حلال نہ کر لینا، یا حرام کما کے نہ کھانا۔ فیحل علیکم غضبی، تم پر میرا غصہ اترے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غصہ اتر جائے، فقد ہوا، پس وہ راستے سے بھٹک گیا۔
یعنی جو گمراہ ہوتا ہے وہی اسی پر اللہ کا غضب آتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے راستے پر قائم رہنے کی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صالحًا عمل کرے نیک، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر سیدھے راستے پر چلے یعنی ہدایت پر رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کس نے جلدی کی تجھ کو تیری قوم سے یا موسیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک قسم کا ڈانٹ ہی پلائی ہے کہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے آنا تھا، اور سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ پیچھے چلے۔ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا تم اپنے لے چلو قوم کو، لیکن خود پیچھے رہنا تاکہ دیکھنا کہ پیچھے نہ رہ جائے۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم کو لے کے جانا تھا تو انہیں چاہیے تھا نا کہ پیچھے رہتے دیکھتے ہو پیچھے نہ رہ جائے، چونکہ ابھی یہی مان لائے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وہ بات جتنی مانتے تھے حضرت ہارون کی اتنی نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی ان پہ دہشت تھی لیکن حضرت ہارون کی بات کو ٹال دیتے تھے۔ تو کہا کس نے جلدی کی تجھ کو ہے موسیٰ؟ قال هم اولئک علی اثری، کہا وہ میرے پیچھے ہیں۔ اصل میں جا رہے تھے حضرت ہارون نے لے کے، لیکن راستے میں وہ بچھڑے کی جب آ گئی لالچ کہ اس کو پوجا کریں ہی معبود ہے، نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ اتنی بڑی بات کہتے تھے کہ یعنی یہ بھی دو گروہ تھے، لیکن جو گروہ حق پہ تھا نا وہ کم تھا، جو حضرت ہارون کی بات ماننے والے وہ کم تھے، اور جو نافرمانی کرنے والے پوجا کرنے والے وہ زیادہ تھے۔ تو کہا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا تجھے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں نے جلدی کی تیری طرف رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ جب انہوں نے یہ کہا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ نے ان کو معاف تو کر دی یہ بات۔ اس طرح بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو جماعت کھڑی نہیں، خطبہ ہی دے رہے تھے تو بکر صدیق آئے تو صف کے بجائے نا شروع میں بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ کس لیے؟ کہا آپ کے حکم کے، آپ نے کہا تھا بیٹھنے کے لیے۔ تو کہا کہ تیرا عمل اچھا ہے لیکن آج کے بعد ایسا نہ کرنا، یعنی عمل تیرا اچھا ہے لیکن قابل ستائش نہیں، اس لیے اب بچنا کہ ایسا تم عمل اختیار نہ کرنا۔ اس لیے یہاں بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ تمہیں جلدی آنا نہیں چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو لے کے آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے۔ کالا کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّاكَ قَوْمَكَ، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو، بعد کا تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ سامری، گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے۔ طبیعت کے غصے والے تھے حضرت موسیٰ، تو وہ یعنی ایک دم پتہ چلا کہ قوم نے اس طرح بچڑے کو معبود بنا لیا، تو ایک دم وہ غصہ کی حالت بھی تھی اور افسوس بھی تھا کہ حضرت ہارون نے کیا کیا، میرے پیچھے سے میری صحیح طرح نگرانی نہیں کی میری قوم کی۔ کالا کہا یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدہ حسنا، وعدہ اچھا، افطال علیکم العہد، کیا تم پر دراز ہو گیا وعدہ، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ غضب کے ساتھ اترے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتکم موعدی، تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا، یعنی میرے وعدے کا جو خلاف کیا ہے، دین پر قائم نہیں رہے، توحید سے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، ما اخلفنا موعدہ، کا ہم نے تیرے وعدے کا خلاف نہیں کیا، بمالکنا، اپنے اختیار سے، ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم سے اٹھوائے گئے قوم کی رونق کے سارے چیزیں، اوزار یعنی سامان، زیورات وغیرہ، فقذفناہا، پس ہم نے اسے پھینکا، فکذالک القی السامری، اسی طرح ڈالا پھر سامری نے۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ تب یہ کاغذ کے نوٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، سونے چاندی کے سکے، دینار، وزنی ہوا کرتے تھے۔ وہ جب ساتھ لے کے آئے، کچھ بڑے بڑے لوگوں کے سپرد کر دیا تھا ساروں کہ آپ ہمارے ساتھ لے کے چلیں۔ اب وہ ایسا لگا انہیں بوجھ لگا جیسے، تو انہوں نے کہا کہ اسے ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں جب رکھا تو وہ سامری نے ایک موقع اٹھایا، اسے آگ میں تپا کے تو اسے بچڑے کا بنا دیا جسم، تاکہ وہ اس کی عبادت میں لگ جائے۔ فخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نکالا اس کے ساتھ بچڑے کا جسم، له خوار، جس میں گائے کی آواز تھی۔ فقالوا، نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا معبود، فنسی، استغفر اللہ، پس وہ بھول گیا ہے، یعنی تمہیں لارا لگا کے گیا، اس نے واپس کوئی نہیں آنا۔ افلا یرونا، کیا پس نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ ان کی طرف بات ہی نہیں لوٹاتا، یعنی بے شک ان کے سامنے آواز بھی نکالتا ہے، بچڑا ہے ان کے سامنے، لیکن کوئی آواز تو وہ نکالتا نہیں، بول تو سکتے نہیں ہیں۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، نہ وہ نقصان و نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، کہا ان کو ہارون نے، من قبل، پہلے ہی، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بی، بے شک تم اس کے ساتھ آزمائے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، بس میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرا کہنا مان لو، یعنی اگرچہ تم کم لوگ ہی ہو لیکن تمہیں چاہیے کہ باقیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، نہ کہ تم ان کے ساتھ مل جانا۔
कालू तो उन्हें जवाब किया दिया लन्नब्रह अलैहि आकिफीना, हम नहीं टलेंगे इस पर जमे रहने से, यानी हम इसी की पूजा करते रहेंगे हत्ता यरजी अलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा हमारी तरफ आ जाए। काला कहा या हारून ए हारून माँ मना का, वापस आया हज़रत हारून हज़रत मूसा, तो कहते हैं हारून माँ मना का, किसने मना किया था तुझको, इज़राइल तो हम जल्लू के जब तूने देखा कि गुमराह हो गए हैं, अल्लाह तत्तबियन कि तो मेरे पीछे नहीं आया, यानी मुझे आके पीछे बताता कि कौम का ये हाल हो रहा है तो मैं कुछ आके करता। अफ़ा से तामरी, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तो वो कह रहे हैं कि मैं पीछे इसलिए नहीं आया था कि कुछ ग्रोह ने मेरे साथ आता ना, कुछ ने पीछे रह जाना था। फिर आप कहते हैं कि मेरी कौम में फूट क्यों डलवा दी है, इसलिए मैं इस ख्याल से फिर वहीं पे ठहर गया। काला कहा या उब्न उम्मे ए माँ जाए, इससे पता चला कि जब माँ के साथ एक रिश्ता जुड़ता है ना, हालांकि बाप माँ बाप वही होते हैं, लेकिन माँ जाए कि माँ की शफ़क़त बच्चे की तरफ ज़रा और तरह की होती है, बाप की और लिहाज से होती है, यानी माँ के दिल में नरमी आ जाती है। ए माँ जाए ला तख़्ज़ बिलिहियती वला बिरासी, ना तो पकड़ मेरी दाढ़ी से और ना मेरे सर से। ये दाढ़ी वाले मुफस्सिर लिखते हैं कि तमाम अंबिया की दाढ़ी थी और ये तमाम अंबिया की सुन्नत है, इसलिए आपने कहा था यहूदियों के पीछे ना चलना, दाढ़ी बढ़ाया करो, मुझसे कतरवाया करो। लेकिन अब कई हम यहाँ देखते हैं कि दाढ़ियाँ साफ़ हैं और अगर खवा भी दिया तो वो फ़ैशन के तौर पे जहाँ तक रहती है, वरना बहरहाल यहाँ ये है कि तमाम अंबिया की जो सुन्नत है वो दाढ़ी है। इन्नी खशीतो, बेशक मैं डरता था, अंतकूला कि तू ये कहेगा फ़र्रक़ता बैना बनी इसराइल के, तूने बनी इसराइल में फूट क्यों डाल दी, यानी दो ग्रोह क्यों बना दिए। वला तर्क बिकौली, और मेरी बात का इंतज़ार भी नहीं किया। कहा फमा खत्व का या सामरी, तेरा क्या इरादा था सामरी, यानी भाई को तो डांट डपट के कहा, क्योंकि भाई था ना और नबूवत में मिली थी, तो उन्हें यह था कि पता चले कि जो अल्लाह के काम से गाफिल होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या डांट डपट हो। तो कहा कि तेरा क्या इरादा था सामरी, आराम से पूछा उससे। काला बसुरत बेमालम, जब शुरू भी मुझे दिखाई दिया जो उनको दिखाई नहीं दिया। फ़का बस तो कब्ज़त मिन असर रसूल, मैंने कब्ज़े में काली भेजे हुए के पाँव से, फना बस्तु, पस मैंने उसे इसमें फेंक दिया। फ़कज़ालिक का सवालत ली नफ्सी, इसी तरह मेरे जी ने बात खुशनुमा करके दिखाई, घर ली मेरे लिए बात जी ने। यानी वो जो मट्टी ली थी जिब्राइल के घोड़े के पाँव से, जहाँ वो पाँव रखता था, बात कहते हैं जिब्राइल का पाँव था, बात कहते वो घोड़े पे सवार थे। वल्लाह आलम ये था कि जहाँ पाँव पड़ता था वहाँ सब्ज़ा उगाता था। तो सामरी चूँकि जादूगर था, हज़रत मूसा की कौम में था मुनाफिक, लेकिन हज़रत मूसा की कौम में शामिल था। उसको वो जादूगर था, उसे समझ आ गई कि इस मिट्टी में कोई खसियत है, इसलिए वो मिट्टी उसने कब्ज़े में ले ली थी। काला फासब, कहा बस तू जाए, फ़िन्ना लका फ़िल हयात तकूल ला मिसास, तेरे लिए ज़िंदगी में है कि तू ये कहे कि मुझे कोई ना छुए। अब सोचे वो सांवली जिसके पीछे सारे ही लग गए थे, सारी कौम उसके पीछे लग गई थी, तो इसने चूँकि शिर्क की तरफ लोगों को माइल कर दिया था, इतनी बड़ी सज़ा दी कि कहा मुझे कोई छुए ना। कहते हैं जो उसे छूता था उसे बुखार हो जाता था, इतनी उसे कोई तकलीफ़ थी, तो कहा मुझे कोई ना छुए। वइन्ना लका मोयदन ला तुखलफ़ा, बेशक तेरे लिए वादा हो गया तो उसके ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा। वंज़ुर इला इलाहिक अल्लज़ी, यानी तेरा अंजाम तो ये है ना कि तुझे कोई ना छुए, अब अपने मबूद की तरफ देख। अल्लज़ी जलता लही आकिफ़ा, जिस पे तो जमा हुआ था। लानुहर्रिकन्नहु, अलबत्ता हम ज़रूर उसको जला देंगे। सुम्मा लानसिफ़न्नहु, हम ज़रूर बिखेर देंगे। फिर यमी समुद्र में नसफ़ा बिखेर देना, यानी हम ये हाल होगा कि ना तेरा नामो निशान बाकी रहेगा कि लोगों ने छूना ही नहीं, जब तो फिर क्या नाम रहेगा तेरा, लोग तो तुझसे दूर भागेंगे। और ये जो है मबूद, इसको हम जला के, कहता था ना कि यानी नाउज़बिल्ला असल में तुम्हारा मबूद ये है, यानी सामरी ये कहता था उन्हें कि तुम्हारा मबूद ये है। नाउज़बिल्ला पीछे आपने पढ़ा, उसने कहा था अपने वज़ीर से कि मेरे लिए महल बना, सीढ़ी लगा, तक मैं ऊपर चढ़ के देखूँ मूसा के मबूद की तरह। मुझे तो लगता है ये झूठा है, इसका मबूद भी झूठा है। यानी हर मौके पे उसने अल्लाह ताला का इनकार ही किया, क्योंकि उसके अंदर हदायत थी नहीं, वो हदायत से हमेशा महरूम रहा। तो हम इसे जला के समुद्र में बिखेर देंगे। यानी जब उन्होंने कहा था ना कि हज़रत मूसा से कि हमारे लिए ऐसा मबूद बना दे, तो हज़रत मूसा ने क्या जवाब दिया था कि ये भी सब मिट जाने वाले हैं और जो ये कर रहे हैं वो भी मिट जाने वाले हैं। तो यहाँ कैसे मिटा के जला के उसे समुद्र में बिखेर दिया। इन्नमा इलाहुकुमुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु, बेशक तुम्हारा मबूद वो ज़ात है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, और उसने हर चीज़ के इल्म को घेर रखा है। कज़ालिका नकुस्सु अलैका मिन बाई, इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर ख़बरें माँ का सबक जो गुज़र चुकी हैं। यानी आपको पहले हालात हम इसलिए बताते हैं कि अपनी कौम से कहें कि वो अपनी सलाह कर लें। वक़दा आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्र, हमने तुझे अपने पास से नसीहत, ज़िक्र का मतलब कुरान मजीद भी है, नसीहत भी है, याद दहानी भी है, हमने तुम्हें दिया। मन आरज़ अन्हु, जो इससे राज करेगा, फ़ैनो यहमिल कौमल क़ियामत विज़रा, तो क़यामत के दिन इस नाफरमानी का बोझ उठाएगा। खालिदीना फ़िया, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वसालम यौमल क़ियामत हिमला, बुरा है उनके लिए क़यामत के दिन का बोझ।
यौम युनफ़ख़ फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। व नशरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, हम इकट्ठा करेंगे मुजरिमों को उस दिन नीली आँखों वाले। कहते हैं जब बहुत शदीद गम की कैफियत होती है ना कि इंसान कुछ नहीं रहता, उसमें बहुत गहरी नीली आँखें हो जाती है। एक आम नीली आँख, ये बहुत ही गहरी नीली आँख, एक अंधापन होता है, जैसे उससे अंधा हो जाता है बंदा। ये तखाफ़तूना बैनहुम, आपस में चुपके चुपके बातें करेंगे। इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, नहीं तुम ठहरे मगर 10 दिन। आपस में होगा ना कि कितना ठहरे हो, तो यही कहेंगे 10 दिन, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिसाब लगाएगा। नहनु आलम मा यक़ूलून, हम ज़्यादा जानते हैं जो वो कहते हैं। इस यक़ूल अमसलम तरीक़तन, और जब कहेगा उनके सबसे अच्छे तरीके वाला, इन लबिस्तुम इल्ला यौमा, नहीं तुम ठहरे मगर एक दिन। यानी इतनी तुम जल्दी बचाया करते थे दुनिया में कि अज़ाब कब आएगा कब आएगा, वहाँ पूछेंगे बताओ कितनी देर ठहरे। तो चूँकि जहन्नुम की सख्ती देख के उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमें दुनिया में इतने सुख किए हैं, वो सब भूल जाएंगे। वो कहेंगे हम सिर्फ एक दिन ठहरे हैं। यानी वो दिन भी तो 50,000 साल का दिन है ना। तो इस और पहले उनको अंधा उठाया जाएगा, फिर जब हिसाब किताब होगा उनको मतलब कहा जाएगा लो देखो अपना मालनामा। ये अल्लाह की कुदरत है कि 50,000 साल में किस किस कैफियत से गुजरेंगे लोग, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। वह यासलून का नहीं जिबाल, वो पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। कहते हैं ठीक है ये सब तबाह हो गया, लेकिन हमने तो पहाड़ों से मतलब घर बना लिया, जो इनके बारे में क्या है। फ़कुल यंसिफ़ रब्बी नसफ़ा, कह दो इसको भी मेरा रब उड़ा देगा, उड़ा देना। तुमने जो बछड़ा बनाया था ज़ेवरा से पिघला पिला के, वो समुद्र में उड़ा दिया जब अल्लाह को कमाया। फ़यज़रुहा कान सफ़ा, और इसको बिल्कुल चटियल साफ़ कर देगा। यही ज़मीन हम बाहर हो जाएगी, और यही ज़मीन हशर का मैदान है, अरफात का मैदान, यही पे यानी कुछ नहीं रहेगा सड़क पे, बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे। वैसे अल्लाह ने कहा ना इसमें हमने मजबूत पहाड़ बनाए, इसमें कुशादा रास्ते बनाए हैं, नहरें हैं, दरिया है, सब कुछ चटियल ज़मीन हो जाएगी। ला तराफ़ी है वजह मलामता, ना तो देखा गया इसमें कोई कजी और ना ही कोई टीला उभरी हुई जगह। जो हमारे तबीना दाई, जिस दिन वो पीछे आएंगे पुकारने वाले के। ला इवाजलहा, जिस आवाज़ में कोई कजी नहीं होगी। व खशतिल अस्वातुल रहमान, दब जाएंगे वाद रहमान के लिए। फ़ला तस्मा इल्ला हमसा, नहीं तो सुनेगा मगर आहट भी। यानी पिन ड्रॉप साइलेंट से कहते हैं ना, बस औकात होता है ना कि अब देखिए इस वक्त आप बैठे हैं तवज्जो के साथ, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंट है ना ये बात। इससे पहले आप जैसे कुरान मजीद शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे ना आपस में, लेकिन जो ही कुरान मजीद शुरू हुआ आपने एकदम तवज्जो कर दी। अब अल्लाह की तकरीम में उनकी आवाज़ें दब जाएंगी, इतना उनके अंदर यानी काफरों के अंदर भी इतनी दहशत बैठ जाएगी अल्लाह ताला की ज़ात की कि जुल जलाले वाली कराम। और उस हालत अल्लाह की क्या होगी कि तमाम नबी भी आपसे बात करते हुए डरेंगे, तमाम नबी इनकार कर देंगे, हम आप सिफारिश नहीं कर सकते, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे सिफारिश, वो भी चूँकि अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि सिफारिश का हक़ आपको दे दिया गया है। तो उनके सामने सब आवाज़ें दब जाएंगी। यौमइज़िन ला तनफ़अ शफ़ाअतु, उस दिन कोई सिफारिश नफ़ा नहीं देगी। ज़ुबानें गूंग हो जाएंगी कि हमारे कहाँ चले गए जो हमारी सिफारिश करते थे, उन्हें बुलाया जाए नहीं कह सकेंगे। इल्ला मा नज़िल रहमान, मगर जिसको रहमान इजाज़त दे। व रज़िया लहू कौला, और उसके लिए बात करना पसंद करे। यालम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, वो जानता है जो उनके आगे है, व मा खल्फ़हुम, जो उनके पीछे है। यानी हाल माजी मुस्तक़बिल सब अल्लाह जानता है। वला युहीतूना बिही इल्मा, वो उसके इल्म से कुछ भी नहीं घेर सकते। वनातिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, झुक जाएंगे चेहरे ज़िंदा कायम रहने वाले के लिए। वो आता है ना अबसार व ख़ाशियत, नज़रें झुकी हुई होंगी। यानी वो अपने अमलों की वजह से उन्हें करतूत जब सामने आ गए तो वो अल्लाह का सामना कर ही नहीं सकेंगे, नज़रें उनकी झुक जाएंगे अल्लाह के सामने। वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मन, नाकाम हुआ वो जिसने जुल्म किया था, यानी से शिर्क किया था, वो नाकाम हो गया। वमन यामल मिन सालिहाती, जो कि नेक अमल करे वह मोमिन और मोमिन हो जाए। फ़ला यख़ाफ़ ज़ुल्म वला हज़मा, ना वो डरेगा ज़्यादती से और ना ही जुल्म से। यानी उससे कोई डर नहीं होगा, चूँकि उसे पता है कि मालिक यौमिद्दीन, जो दुनिया में मैं कहता था तो अब उसी की बादशाहत है, ये इंसाफ का दिन है, इस पर किसी पे जुल्म नहीं होगा, ना ज़्यादती होगी, ना ये होगा कि गुनाह से भर के बदला दे दिया जाए। हाँ, किसी का गुनाह माफ़ कर देता है तो वो ज़्यादती नहीं है, वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला जिस पे चाहे अपना फ़ज़ल कर दे। इसलिए अक्सर कहा करें कि अल्लाह मैनी नसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, कि अल्लाह ताला मैं तेरा फ़ज़ल अज़ीम मांगती हूँ। वकज़ालिका अन्ज़लना कुरानन अरबिय्यन, इसी तरह हमने उतारा इसको कुरान में अरबी ज़बान में। वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और हमने बहुत सी डराने की बातें फेर फेर कर बयान की। लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद के परहेज़गार बन जाएँ। फेर फेर कर बयान कैसे हमरा दे कि हर कौम का अलग अलग अज़ाब बताया अल्लाह ने कि उस पर ये अज़ाब आया, ये अज़ाब है, मेरी कुदरत में मैं जिस तरह चाहूँ अज़ाब दे दूँ, शायद कि ये बच जाएँ। और युहदिसलहुम ज़िक्रा, या उनके लिए कोई नसीहत पैदा हो जाए। फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़, बुलंद है अल्लाह ताला बादशाह की। वला ताजल बिल कुरान, ना तो जल्दी कर कुरान मजीद के साथ मिन कबल, इससे पहले युक़ज़ा अलैका वहयु, कि तेरी तरफ वही मुकम्मल कर दी जाए। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दो रब मेरा इल्म ज़्यादा कर। ये भी वही बात है जैसे मूसा से कहा था तूने जल्दी क्यों की,
میری طرف آنے کی۔ اب آپ کو کہا جائے آپ جلدی جلدی کیوں فکر کرتے سے پڑھتے جاتے ہیں؟ آپ تسلی سے جو آپ کی طرف وحی آتی ہے تسلی سے پڑھیں، اور ہمارے ذمہ ہے کہ اس کا پڑھانا، اس کا جمع کرنا، اس کا بیان کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف جو ہم وحی کرتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے آرام سے پڑھتے جائیں۔ فتبی قرآنہ ہو، جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل، جلدی یاد رکھنے کی کوشش نہ کر، لیکن یہ دعا کرتے رہو کہ ہمارا اے رب میرا علم زیادہ کر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے وعدہ لیا آدم علیہ السلام سے پہلے ہی، فنسیہ پس وہ بھول گیا، فلم نجد لہ عزما، ہم نے اس کو عزم کا پکا نہیں پایا، یعنی بھول کے انہوں نے ایسا کر لیا کہ اللہ نے کہا تھا درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ اس وعدے کو بھول گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، فقلنا، پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، انا ھذا عدو لک، بے شک یہ تیرا دشمن ہے، ولی زوجک، اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تمہیں جنت سے نہ نکلا دے، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ تم اعلیٰ چیز چھوڑ کے ادنا لینا چاہتے ہو، کہ ساگ ککڑی وغیرہ تمہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا، محنت کر کر کے کھاؤ گے۔ تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب جنت میں بھیجا کا بچ کے رہنا، یہ شیطان دشمن ہے، تمہیں یہاں سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب تک تم یہاں رہو گے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ نہ یہاں تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تم بے لباس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ورنہ تم مشقت میں پڑ جائے گا۔ انا لک اللہ تجوع فیہا، تیرے لیے کہ تجھے اس میں بھوک بھی نہیں لگے، یعنی بنیادی ضرورتیں ساری، کہ کوئی تجھے بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا، نہ تو بے لباس ہوگا، وَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا، نہ تجھے پیاس لگے گی، ولا تازہ، نہ دھوپ لگے گی، یعنی نہ مکان کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو آرام سے رہ رہا ہے۔ فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈال دیا اس کو شیطان نے، قالا، کہا یا آدم، اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو، ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہ تباہ نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے اسے مراد ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ فاکلا منہا، پس انہوں نے دونوں نے اس میں سے کھایا، فبدت لہما، پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، واتفقا یکصفان، اور لگے چپکانے علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، وعصی آدم، نافرمانی کی آدم نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، پس وہ بھول گیا، بھٹک گیا۔ اب دیکھیں اگر اکیلے کو مخاطب کیا نا کہ شیطان آیا، تو صرف حضرت آدم کو مخاطب کیا، یا پھر دونوں کو کیا۔ اب یہاں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت حوا کو بہکایا تو انہوں نے آدم کو بہکایا، اور نعوذ باللہ جو بعض مشرکین وغیرہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو عورت کی یہ درد ذی ہے وہ اسی کی سزا ہے کہ اس نے حضرت آدم کو بہکایا تھا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا اپنی مرضی کے مطابق اسے تعویل کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عورت کی اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے یہ چیز۔ اب دیکھیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کیوں ترستی ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، اور عورت خاص طور پہ کتنا جاتی ہے ڈاکٹروں کے پہ کسی طرح مجھے حمل ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر خدا نہ سے یہ ظلم ہوتا تو کوئی چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ایسا رکھا ہے، یہ اس کو بھی غلط رنگ میں لے لیتے تھے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اللہ نے اس کو چن لیا، توبہ قبول کر لی اور اسے راہ دکھا دی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، کہا تم اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا ہوا ہے؟ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم، پس جو آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدیٰ ہدایت، فمن اتبع ہدایا، جو کہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، پس نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقی، نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے لیے ہم روزی تنگ کر دیں گے۔ کھلا رزق ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی، اس لحاظ سے ان کی روزی تنگ ہو، یا زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، زندگی گزارنا بھی ان کے مشکل ہو جائے گا، اور گزران بھی مشکل ہو جائے گی باوجود زیادہ ہونے کے۔ ونحشر یوم القیامت یوما، ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی پہلے اندھا اس لیے اٹھائیں گے کہ وہ اللہ کے احکام کو بھول گیا تھا، اس کے بعد اس کا مال نامہ دکھانے کے لیے سارا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، سارا کچھ دکھایا جائے گا، جہنم دکھائی جائے گی، موت سامنے لا کے دکھائی جائے گی، لیکن یہی میں نے بتایا کہ مختلف کیفیت ہوگی 50 سال کے اندر اندر۔ قالا، کہے گا اللہ تعالیٰ، کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح تیرے پاس میرے حکام آتے تھے، تو نے اسے بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھ جائے۔
ولم یؤمن بآیات ربی، اور اپنے رب کے احکام کے ساتھ ایمان نہ لائے، یعنی حد سے بڑھ جانے کا مراد یہ ہے کہ توحید سے نکل جائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے کوئی ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ وقنا عذاب النار۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں؟ یمشون فی مساکن، وہ اپنے گھروں میں چلتی پھرتی تھیں، یعنی ہمارے میں سے جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں چل پھر رہا ہوتا ہے، رہ رہا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آرام سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو عام حالات میں نا، طبی موت آ گئی، مسلمان کو آئی، جیسے بھی ہے، یہ تو ہے کافر قوموں جو ہے پہلے ہلاک ہوئی ہیں، جو وہاں اب دوبارہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ پہلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب تم وہ کام نہ کرنا کہ تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی بعد میں جو وہاں رہ کے جن کی عقل ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزامن، تو وہ لازم ہو جاتا، واجل مسمى، اور مقررہ مدت، یعنی اللہ کی طرف سے مقررہ مدت لکھی ہوئی ہے۔ تم کہہ رہے ہیں نا ہمیں عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے یہ مدت، جب مدت آ جائے گی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب تینوں آ گئی نا۔ پھر آگے ومن آلاء اللیل، اور رات کے اوقات میں، فسبح واطراف النہار، اور تسبیح کرو دن کے دونوں طرف میں، اللہ کا طرز، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے پہلے پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا، طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے۔ اب یہاں الگ سے ذکر کیا کہ دن کے دونوں طرف میں، یہ فجر اور عصر مراد ہے، کیونکہ فجر کے بارے میں کہا کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سمیٹ دیتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، جو نہ پڑھے اس کے کام بکھر جاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے لیے آپ حدیث پڑھ چکے، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس نے گھر والے اور مال تباہ کر لیے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، نہ تو اپنی آنکھیں ان سے پیچھے نہ کر، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جن کو ہم نے فائدہ دیا لوگوں کو ان میں سے، زہرۃ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی رونق، یعنی اپنی آنکھیں دنیا کے پیچھے نہ لگا لینا۔ کافروں کے پاس بہت ملا ہوا ہے تو کہیں تمہاری جو آپ کو لالچ آ کے دے رہے ہیں، آپ کہیں ان کی لالچ میں نہ آ جانا۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمانا ہے۔ ورزق ربی کا خیر و ابقا، جو آپ کے رب کا رزق ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے ہدایت والی، یہ بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ثابت قدم رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کریں گے تو ان کو ہم جو رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا یتم ولا یتم، وہ کھلاتا ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا۔ تو مفلسی کے ڈر سے کوئی کرنا کہ پتہ نہیں کیا میرا رزق میں کمی آ جائے گی، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ سوچ کے کہ میں جتنی دیر نماز پڑھوں گا اتنی دیر میں کاروبار کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق تو ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے کہ تم میرے حکم کی پابندی کرو۔ جب تم میری عبادت میں لگ جاؤ گے تو میں تمہارے تمام ذرائع مہیا کر دوں گا۔ من یتق اللہ یجعل مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کئی دفعہ ایسے تجربے ہوئے ہیں ہمیں، کئی دفعہ ہوئے ہیں ہمیں ایسے تجربے، لیکن ہم نہ اسے ٹال جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ ایسے تھا، بس وہ اتفاق ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اتفاق ہو گیا، اندازہ کریں، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو اتفاق ہو گیا یا میرا حق تھا، لیکن جب خدا نہ نعمت چھینتی ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وقالوا، نے کہا، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی لے آتا اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تاتی بینت ما فی صحف الاولی، کیا ان کے پاس نشانی آئی نہیں جو پہلے صحیفوں میں موجود ہیں۔ لو انا اہلکناہم، اگر یہ کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں بعذاب، عذاب کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، لقالوا، تو وہ کہتے ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت علینا رسولا، تو نے ہمارے طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم تیرے آیات کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل و نخزع، کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ یعنی یہ بات کہ ہر قوم کے لیے حد ہی ہے، ہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے صحیفے نبیوں کو دیے، کسی کو کتابیں دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کوئی نشانی کیوں نہیں لے آیا، قرآن مجید سے بھر کے نشانی کون سی یہ چاہتے ہیں، اس سے بھر کے معجزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید سے بھر کے ساری کتابیں بھی پیچھے رہ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تبدیلیاں کر دی تھیں، ورنہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔
اب چونکہ انہوں نے اپنی اس میں ملاوٹ کر دی، صرف اس کتابوں کا ذکر بس یہی ہے کہ اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اب جو انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے آخر ان تبدیلیوں کو ظاہر تو کرنا تھا نا، پھر آخری کتاب کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کے اس میں ساری وہ باتیں نکال دی جنہوں نے اپنی شامل کی تھیں، اور خالص سے کتاب آپ کی طرف آ گئی، تاکہ کل کو یہ نہ کہتے، پیچھے آیا بھی تھا آپ پڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم سے پہلی قوموں پہ کتاب نازل ہوئی تھی، اگر ہم پہ ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم شاید کیا، تو ابو جہل بھی اسی زمانے میں تھا، ابو لہب بھی اسی زمانے میں تھا، اور بلال حبشی اور یہ سارے جو ہے عمار بن یاسر یہ بھی دیکھو اسی زمانے میں تھے نا۔ اللہ نے نعمت سے نواز دیا، اور جنہوں نے محروم رہنا تھا سگے چچا نہیں ایمان لائے تو اور تو الگ بات ہے۔ حضرت آدم کا سگا بیٹا نافرمان نکلا ہے، حضرت نوح کا بیٹا وہ نہیں ہے ان کے ساتھ ملا، تو یہ ایسا مطلب کیوں کیا اگر مگر یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ اگر میں شاید ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اس کا مطلب ہے مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے، منہ سے میں کہتی ہوں نہیں توکل تو اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اللہ کو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا نہ سے کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اللہ کے حکم سے ہوا، بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے عقل اور شعور دیا نا کہ انسان اپنی عقل سے کام لے کے اس وقت بدل جائے اپنے آپ کو، اس میں نہ کروں، کیونکہ دعا سے تقدیر بے شک لکھی ہوئی ہے، صحیفے اٹھا دیے گئے ہیں، کلمیں خشک ہو گئی ہیں، لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر لمحے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گناہ کر کے توبہ نہیں کرنی، نیکی کر کے بھی توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس میں کوتاہی رہے گی تو معاف کر دے، تاکہ اس کا کیا مطلب ہے ہمارے اندر غرور اور تکبر نہ آئے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کر دے۔ اور الحمدللہ اس مجلس میں تو آپ کو حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کی رحمت فرشتوں نے آ کے ڈانپا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ولو نہ اگر ہم نے پہلے عذاب کر دیتے تو وہ کہتے کیوں نہیں بھیجا رسول حق، ہم ذلیل رسوا نہ ہوتے، کہنا مان لیتے۔ کل متربص، کہہ دو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، فتربصوا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون ان قریب تم جان لوگے من اصحاب الصراط سوی، کون ساتھی ہیں سیدھے راستے کے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انبیاء۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی کب تک غفلت میں رہیں گے؟ قیامت قریب آتی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت یہ نہیں آنا ہے، کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، اور امت بھی یہی امت رہنی، امت محمدی رہے گی، چاہے یہ نسلیں بدل کے کتنی نسلیں آگے آتی جائیں، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی رہے گی، بلکہ پہلی جتنی ہیں ان پہ بھی لازم ہے، جو پہلے لوگوں میں ہیں یہودی عیسائیوں میں سے جو بھی، انہوں نے بھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کہ جو انہوں نے کہا اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ما یاتی من ذکر من ربی محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، لستماؤ، مگر جب اس کو سنتے ہیں ہم یا لبن، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا اللہ کے یاد کے لے کے تو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کیسے عمل ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہا ہم تو صرف ٹھٹھا کر رہے تھے، ویسے ہی کوئی دل لگی تھی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی یاد ہی میری تھی ٹھٹھا کرنے کے لیے، کہ اللہ کے آیات اور ٹھٹھا اڑانے والی ہیں ہی نہیں، تو تم انہیں کو لے کے اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، دین کو تم دبانا چاہتے ہو، اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہو، تو دین کبھی بھی نہیں بجھے گا، جتنا تم اسے بجھاؤ گے اتنا وہ بڑکے گا۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، انہوں نے چھپ کر سرگوشی کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے جیسا انسان ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ یعنی کئی دفعہ آپ نے پڑھا نا پیچھے کہ وہ یہی کہتے تھے نعوذ باللہ اس کا کلام ایسا جادو ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، تلاوت سن کے لوگ پیچھے آ جاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے دین کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اپنے گھروں میں اندر کرو، دوسروں کو آوازیں نہ جائیں، کیونکہ دوسروں پہ آوازیں آنے سے ان پہ سحر سے مراد یہ ہے کہ دل پہ اثر کرتی تھی قرآن کی تلاوت، اور وہ اس طرف مائل ہونا شروع ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کافروں کے سردار بھی چھپ کے آ کے خانہ کعبہ میں آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے، چھپ کے آ کے، اور ایک دوسرے نے دیکھ لیا رات کو واپس جاتے، اسے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اسے کہا وہ وہاں سے، کہا نہیں آج کے بعد نہیں آؤں گا، آپس میں یعنی چھپ چھپ کے جا کے سنتے تھے، کیونکہ اور اسی وجہ سے کہتے تھے جادو، اور کہتے تھے کیا تم جادو کے پاس آؤ گے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کے پیچھے لگو کہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور تم خود جانتے ہو کہ اس کے کلام میں جادو ہے۔ اس لیے انہوں نے جو شاعر آیا تھا طفیل دوسی، بہت بڑا شاعر تھا، وہ جب مکہ میں آیا تو لوگوں نے اسے روکا، کہا دیکھنا ذرا بچ کے مکے میں جانا، یہاں ایک ایسا شاعر آیا ہے کہ جس کا کلام سنتے لوگ اس کے ہو جاتے ہیں، تو تم ذرا سوچ لینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ کانوں میں روئی دے کے گیا مکہ میں،
روئیوں کے اندر سے اب اسے آواز سے وہ اٹھا کے پھینکی، کہا یہ شاعر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقی کلام ہے۔ تو وہ ایمان لے آیا۔ یعنی جتنا یہ کسی کے خلاف کرتے ہیں نا، اتنے نہ جائیں دیکھیے فلاں فلاں ہے، تو کیا تجسس پیدا ہو جاتا ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے۔ میں بچے کو نہیں کہتے یہ سوچ میں ہاتھ نہ لگانا، اب بچے کے اندر تجسس ہے کہ میں نے تو ہاتھ لگانا ہے، میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ جب کرنٹ پڑتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو گیا۔ تو یہ تجسس بڑھانے کی ایک بات تھی کہ جیسے حجیوں کے وفد آتے تھے، راستے روک روک کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھنا دھیان سے یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو اپنے پیچھے سب کو لگا لیتا ہے، لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں، بیوی بچہ، کہیں تم اس کے جادو میں نہ آ جانا۔ تو وہ پھر تجسس کے مارے کہ دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون جس میں اتنا زور اور طاقت ہے۔ قل ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہہ دو میرا رب جانتا ہے بات آسمان و زمین میں۔ انہیں جو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو نا چپکے چپکے سرگوشیاں کہ یہ جادوگر ہے ہمارے جیسا انسان ہے، اس کے پیچھے نہ لگن، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو میں سنوں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ بھی پکارے ہیں، سب پکارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہے ہیں۔ یہ یعنی اس کی سماعت کا انتہا، ہر چیز کی خوبی کی انتہا اس کی کیا ہے، اس میں سے تھوڑی تھوڑی اس نے اپنے اس مخلوق میں تقسیم کر دی ہے۔ اس مخلوق میں تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں تقسیم، کیونکہ اللہ نے اپنی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں کہا گیا تخلق بخلاق اللہ، اپنے آپ میں اللہ کی عادات پیدا کرو۔ تو جو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں نا، وہ ساری کچھ نہ کچھ اللہ نے انسانوں میں بھی رکھ دی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، استغفر اللہ، یعنی مان لانے کے بجائے کہتے کیا تھے، نعوذ باللہ یہ پریشان خواب دیکھتا ہے، بل افطراہ، بلکہ اس نے اسے گھر لیا ہے، بل وہ شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیاتین اب آیتیں، اسے چاہیے کہ کوئی نشانی لے کر آئے، کما ارسل الاولون، جیسے پہلوں کو دی گئی۔ ما امنت قبل من قریۃ اہلکناہا، آپ کہتے ہیں نا جیسے پہلوں کو نشانی دی گئی ویسے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مان لائی ان سے پہلے کوئی بھی بستی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی نشانی آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے قرآن بھی ہے، اس پہ تو تم ایمان نہیں لاتے ہو، اب اور کون سی نشانی دیکھ کے تم ایمان لاؤ گے؟ افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر آدمی، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اپنے رسول پر اگر ایمان لاتے ہو موسیٰ عیسیٰ پہ، تو وہ بھی تو آدمی تھے، اگر تمہیں نہیں یقین تو اپنے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو جو پہلے رسول آئے تھے، کیا وہ آدمی نہیں تھے؟ یہ جو کہتے ہیں تمہارے جیسا انسان ہے اس کے پیچھے نہ لگنا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے نا تو اہل علم سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی کوئی روح کے بغیر جسم نہیں تھے وہ، کہ کچھ کھانے پینے کی انہیں حاجت ہی نہ ہو۔ تمہارے بتوں کو تو حاجت نہیں ہوتی نا، تو نبیوں کو تو حاجت ہے نا کھانے پینے کی، وہ تمہاری طرح کھاتے پیتے بھی بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ کیسے ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، رسول تو پھر معاف الفطرت ہونی چاہیے، جیسے آج کل ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں اسے بھوک نہیں لگتی، وہ صحیح ساتھ جا کے بیٹھتا رہتا ہے، اسے کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیسا، وہ انسان نہیں ہے، پھر پتہ نہیں وہ کون ہوگا؟ جو ایسے ولی پیر ہیں وہ کچھ اور ہی ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اس کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ یہاں اس لیے کہا ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں کہ وہ کہتے تھے، استغفر اللہ، اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ کسی دن تو استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی جب انہیں وفات ہو جائے گی۔ تو کہا اگر اسے وفات ہوگی تو تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو اصول ہے کہ جتنے نبی پہلے آئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو دین قیامت تک رہنا ہے؟ ان کا دین نبیوں کی موجودگی تک تھا، بعد میں ختم ہو گیا، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی، ان کا پردہ کر لینے کے بعد بھی ان کا کام قیامت تک جاری رہنا ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کو حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ویسے نہیں کرتے جاتے ایمان کے بغیر، ایمان کے ساتھ تم ایسا کام کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، ہم نے ان کو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فانجیناہم، اور ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں۔ واہلکنا المسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا علیکم کتابا، ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تمہارا ذکر بھی اس میں ہے اور میری قوم کا بھی ذکر اس میں ہے، پھر تمہیں یعنی ہوش کیوں نہیں آتی؟ ایک چیز ہوتی ہے مجھے کوئی چیز دینا ایسی یہ چیز، تو میں کہوں گی ہاں ایسی تو میرے پاس بھی ہے، ایک دم سے نا اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔
اب ان کی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تورات انجیل کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کی رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو انہیں تو فوراً چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تم ہو جاؤ لا تکون اول کافرن بھی، تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے ایمان لانا چاہیے تھا کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن تم سب سے پہلے انکار کر گئے ہو۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہم نے ہلاک کی بستیاں کانت ظالمت جب وہ ظلم کرنے والی تھیں، وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم اس کے بعد دوسری قوم لے آئے۔ فلما حسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو اس وقت وہاں سے دوڑنے لگے۔ لا ترکضوا، اب یہاں سے دوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ورجو لا ما اترفتم، اور اس کو یاد کرو جو تم اترایا کرتے تھے، فیہ اس میں، و مساکن کو، اپنے گھروں کو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ یعنی اب جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تم یہاں سے عذاب سے جان چھڑا رہے ہو، اب عذاب کو دیکھ تمہیں جان چھڑا کے کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جن انسانوں کو اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین آسمان کی طرف سے نکل کے چلے جاؤ، فنفذوا، تو نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ دنیا میں جہاں ذوالقرنین نے بیٹے کو بھیجا جاؤ یہ گناہ یہاں کرو جہاں کوئی ہو نا، تو سارا پھر کہ بابا کہا کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اللہ نہ ہو۔ تو وہ جو اللہ ہے قیامت کے ان کا مالک ہے اپنے سامنے، تو وہاں یعنی اصل میں زمین آسمان ہی ہے نا کل کائنات، تو اس کے طرف سے نکل کے جاؤ گے کہاں؟ بھاگ سکتے نہیں ہو کہیں بھی۔ تو اس لیے تم واپس نہ جاؤ بلکہ اپنے ماضی کو یاد کرو جس بنا پہ تمہیں آج یہ عذاب ملا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب وہ پچھلا ماضی یاد کر کے کہیں کہ ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا یہ عذاب ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے ملا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی پکار رہے گی، حتیٰ جعلناہم حصیدا، حتیٰ کہ ہم انہیں کر دیں گے کٹا ہوا، خامدین بجھا ہوا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے بنایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کی باتیں۔ لو ارادنا، اگر ہم ارادہ کرتے نا، نتخذ لہوا، کہ ہم اسے کھیل بنا لیتے، لاتخذنا من لدنا، تو ہم اسے اپنے پاس سے بناتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ یعنی کہ کھیل تماشا، اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا عارضی زندگی ہے، فائدہ معمولی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ یہیں پہ مگن رہ جاتے تو ہم دنیا کو بناتے پھر ایسا۔ ہم نے دنیا میں بھیجا تم نے کہ دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج بو کے اچھی سے اس کی آبیاری کر لو تاکہ اچھی فصل قیامت کے دن آپ کو مل جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ جنت کی مٹی سرسبز ہے، زرخیز ہے، لیکن اس میں کوئی پودا سبزہ نہیں ہے، تم جب پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے پودے لگتے چلے جائیں گے۔ بل نقص بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، فیدمغو، اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، وذاہق، وہ مٹنے والا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، چھری سے بت توڑتے جاتے تھے، کہتے تھے جعلہ کو ذاک الباطل، یہی بات ہے کہ باطل کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، کیونکہ نہ باطل پہلے شروع ہوا نہ یہ دوبارہ ہوگا، یعنی باطل شروع سے تو تھا ہی نہیں نا، شروع میں ساری حقیقت تھی، سارے توحید پر قائم تھے، پھر آہستہ آہستہ باطل آتا چلا گیا، شروع نہیں ہوا تھا باطل، درمیان میں کہیں آیا پھر اکھڑ گیا اور حق جو ہے وہ غالب آ گیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے خرابی ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِندَهُ، جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی بندگی سے، وَلَا يَسْتَفْسِرُونَ، نہ ہی وہ تھکتے ہیں، یعنی تم یہ نہ سمجھو اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو انسان کی محبت، انسان کی خدمت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھی کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن انسانوں کو اس لیے بنایا کو میری بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، جس اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ تو جو حقوق اللہ بھی ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس سب میں اللہ کے فائدے ہیں، اللہ نے مخلوق کے فائدے رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ ہر عبادت، جیسے فدیہ رکھا ہے یا فطرانہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا نا کچھ بھی۔ قربانی جو ہے اتنی قربانی ہوتی ہے، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور کتنے لوگ جنہوں نے کتنا عرصہ گوشت نہیں کھا، انہیں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، اور کتنے کاروبار چلتے ہیں، جانور کی ایک چیز بھی بیکار نہیں جاتی، اور جو لوگ اس دن کمائی کرتے ہیں ذبح کر کے، یعنی اللہ نے تو اس کے بڑے ذریعے بنایا۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے بجائے بہتر نہیں ہے کسی کی شادی میں ڈال دو، قربانی ہے۔ ابراہیم کی سنت چلی آئی اور بعد میں تمام انبیاء نے اس پہ عمل کیا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، لا یفترون، کمی کرتے ہی نہیں ہیں۔ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، عبادت کے تو بہت فرشتے تھے، عبادت کے لیے کام نہ تھے کرو بیاں، یعنی فرشتے بہت زیادہ تھے اللہ کے پاس، جو 70,000 فرشتے روز خانہ کعبہ طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آنی دوبارہ،
بیت المعمور میں جو طواف کر رہے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آنی 70,000 فرشتوں کی. ہر جگہ پہ دیکھے جو انسان کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچانے کی ڈیوٹی ان پہ لگی ہوئی ہے. صبح شام کے فرشتے الگ ہیں, یہ کرامن کاتبین الگ ہیں, منکر نکیر الگ ہیں. پتہ نہیں انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتے ہیں. جب میرے ساتھ یہ 2 فرشتے یہ بھی لگے ہوئے ہیں تو اب سوچیں میں ایک ہوں, فرشتے 2 لگے ہوئے ہیں. اور جو نگرانی کے لیے مقرر ہے وہ بھی ایک فرشتہ ہے, اور جو میرے لیے دعا کرے وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے کہ مومنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب بہت بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. اور جو 600 پر میں دیکھا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا پوری کائنات پہ جیسے چھائے ہوئے تھے, اتنے ان کا وسیع تھا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض, کیا انہوں نے زمین میں معبود بنا لیا, ہم ینشرون, اور وہ انہیں دوبارہ اٹھائیں گے. لو کان فیہما آلہۃ, اگر ان دونوں میں کوئی معبود ہوتا آسمان اور زمین میں, الا اللہ لفسدتا, سوائے اللہ کے, تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. یہ نظام کا برابر چلے آنا, موسموں کا, دن رات کا, یہ سورج چاند ستارے سارے اپنی جگہ پہ قائم ہیں, سمندر جو ہمارے متی ہے وہ ایک ہی چلا رہا ہے, وہ ایک ہی حکمران جو چلا رہا ہے. اگر کوئی دوسرے حکمران ہوتے پہلے پیچھے ہے کہ وہ بھی عرش والے کے پاس جا کے مقابلہ کرتے اس سے. اگر کوئی معبود ہوتا تو اللہ تو عرش پہ قائم ہے, وہ بھی ادھر ہی چلے جاتا. تم نے زمین پہ معبود بنا رکھے ہیں, تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ زمین پہ بنا رکھے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پھر عرش والے کے پاس جا کے لڑتے, جھگڑا کیوں نہیں کرتے کہ آج ہمیں 1 سال کے لیے ہمیں دے دو کرسی. ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ نظام بگڑ جانا تھا اگر اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہوتا. اتنی بڑی اللہ نے نشانی بتا دی کہ تم یہ تمام جو کائنات کا نظام چل رہے ہیں اس سے اندازہ لگا لو کہ اس کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے. نہ فرشتے مددگار ہیں, نہ کوئی جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو, کوئی اللہ کو مدد چاہیے ہی نہیں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, پاک ہے اللہ تعالیٰ رب عرش والا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے. وہ یسألون, وہ پوچھے جائیں گے, یعنی میں اور آپ پوچھے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا, اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا, پہلی قوموں کے واقعے سے ہم نے کتنی عبرت حاصل کی, یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ, یا انہوں نے اس کے سوا معبود بنا لی ہیں. قل ہاتوا برہانکم, کیا تو پھر لے آؤ اپنی کو دلیل. یعنی اللہ نے تو اپنی ساری نشانیاں بیان کر کے تمہیں بتا دیا کہ اللہ یہ ہے, تم اپنی بھی دلیل تو لے کے آؤ. ھذا ذکر ممایا, یہ میرا ذکر ہے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کا ہے, یعنی نصیحت ہے. بذکر من قبل, اور نصیحت ہے مجھ سے پہلوں کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے الحق کا حق کو. وہ معرضون, اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول, نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول, الا نوحی الیہ, مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں, انہ لا الہ الا انا, کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے, فاعبدون, پس میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن, انہوں نے کہا رحمان نے ولدن, اولاد بنا لی ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے, بل عباد مکرمون, بلکہ بندے ہیں معزز. یعنی اللہ کی اولاد کہنا جو ہے نا, سب سے بڑا گناہ جرم دنیا میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہونا. یہ بات, ان شرک لظلم عظیم, شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے, اور جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کبھی ایک تو جنت حرام کر, دوزخ میں ایسا داخل ہوگا کہ اس کے بعد کبھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, یعنی اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا, لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث قدسی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر میرے پاس ابن آدم گناہ لے کر آ جائے, اسے میں شریک نہ ٹھہرایا ہو, تو میں سب گناہ جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا. تو اس لیے ہم نے شرک سے بچنا ہے, اور شرک بہت وسیع مفہوم میں ہے. ہم جو شرک کریں نا, مجھے شرک سمجھتے نہیں ہیں. میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, میں اس سے محبت کرنے لگ جاتی, تو یہ شرک ہے. کیونکہ اللہ نے اسے کہا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو, جو میں نے تو نعمت دیا, قرآن دیا, علم دیا, اسے اللہ کے لیے استعمال کرو, جتنا علم آتا ہے اسے آگے پہنچاؤ. میں نہیں پہنچاتی تو میں شرک کر رہی ہوں کہ اللہ کے حکم کو مان نہیں رہی ہوں. یہ نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی بتوں کے پاس جائیں, مزاروں کے پاس جائیں, وہی شرک ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اپنی عقل کو اوپر غالب لے آنا, یہ بھی شرک ہے. شرک اور ریا جو ہے, اب دیکھنا دکھاوا, اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ کسی میں دکھاوا آ جائے. شیطان تو ہر وقت طاق میں ہے نا, وہ دکھاوا لانا چاہتا ہے. روزے میں بھی چاہتا ہے دکھاوا پیدا کر دوں, نماز میں دکھاوا پیدا کر دوں. حدیث ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی, دکھاوے کے لیے روزہ رکھا, اس نے شرک کیا, کیونکہ اس میں بندوں کی مرضی شامل کر, جو شرک ہو گیا اس میں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خالصتاً اللہ کے ہو کے جئیں اور اللہ کے لیے سب کچھ کریں. دکھاوا اتنا چھپا ہوا شرک ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی نظر نہیں آتی, اس طرح دکھاوے کا پتہ نہیں چلتا کس وقت انسان کے ذہن میں دکھاوا پیدا ہو جائے. اور جب دکھاوا پیدا ہوتا ہے نا, تو پہلا نتیجہ اس کا غرور ہوتا ہے.
جب غرور آتا ہے تبھی وہ آتا ہے نا دکھاوا کے لوگوں کو بھی پتہ چلے، غرور آ جاتا ہے اپنے اندر کہ میں ایسا کروں پتہ چل جائے. تو جس کے اندر من کانا فی قلبی مسکالا ذرات من کبرن، جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا، فلاں یدخل جنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ غرور سے بچائے اور اپنے انکار سے بچائے، بلکہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب لازمی پڑھیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں. لا حول ولا قوت، یا اللہ نیکیاں کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کا زور اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے میں کچھ نہیں کر سکتی. لا یفسقون بالقول، وہ بات میں پہل نہیں کرتے. وہم بامر یعملون، اپنے رب کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی یہی ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں تمہاری سفارش کر دیں گے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی کرتے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کل آپ نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ اکثر کیوں نہیں آتے، تو کہا ہم اللہ کے حکم کے بغیر تو آ نہیں سکتے، اللہ کے اختیار میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی ماضی، حال، مستقبل. پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ فرشتوں کے بارے میں بھی. ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کر سکیں گے، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے. وہ من خشیم مشفقون، وہ تو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. ومن یقل منہم، جو کہ ان میں سے یہ کہے انی الہ من دونہ، نعوذ باللہ کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے. کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہتے تھے نا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو یا مجھے خدا مان لو. تو کہا کہ حضرت عیسیٰ تو اور فرشتے، وہاں بھی فرشتوں کا ذکر ساتھ آ گیا، وہ اس بات سے آر محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، بلکہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں. تو یہ اپنی طرف سے کہہ کے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کہہ کے تو وہ اپنے آپ کو خود شرک میں مبتلا کر رہی ہیں. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ کہ آسمان اور زمین بند تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں کھول دیا. کوئی دھماکے سے الگ نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انہیں کھول دیا. اللہ کی طاقت ہے، اللہ کو نہ دھماکے سے نہ کچھ، اللہ نے آرام سے کھول دیا، اللہ کو پتہ ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا. فلا یؤمنون، کیا وہ کیا ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ چیزیں دیکھ کے بھی انہیں ایمان نہیں آتا. وجعلنا فی الارض رواسیا، ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ، تمیدا بہم، کہیں لے نہ چکے ان کو. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ہم نے اس میں وسیع کشادہ راستے بنا دیے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، یعنی انہیں راستوں سے چل کے ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دی ہے. یہاں محفوظ کا لفظ بھی لگا دیا ساتھ. ایک دفعہ رفع سمکا وسواہا، اس کی چھت کو بلند کر کے پھر درست کر دیا، مضبوط کر دیا، یعنی بغیر ستون کے کھڑی ہے وہ چھت. آپ اندازہ کر لینا ذرا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے محفوظ بنایا ہوا ہے. وہ من آیاتی معرضون، اور ہماری آیات سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی بلکہ یہ تو کائنات ہے نا، پہلے اللہ نے کہا فی انفسکم، ان کی اپنی جانوں میں اتنی بڑی نشانیاں، فلا تبصرون، وہ بصیرت کیوں نہیں حاصل کرتے. یہ میرا جو جسہ ہے یہ کیا ہے، کس نے بنایا، اور شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، ساری چیزیں اس کے ماتحت جا رہی ہیں، یہ ساری کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو آپ کی جانوں میں تمہاری بہت بڑی ہے بصیرت اگر تم حاصل کرنا چاہو. پھر نہیں اس سے حاصل کی تو کائنات کو دیکھ لو، سامنے پھیلی ہوئی نشانی ہے. اگر اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اپنے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتے اپنے اعضاء کو جو تمہیں دیے ہیں، تم یہ سمجھو کہ میں ہے، اللہ نے مجھے دیا طاقت، میں ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں. میں نہیں کر رہی. کئی دفعہ آپ کو مثال دی کہ دیکھیں آپ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے بیٹھے بیٹھے گر جاتے ہیں، تو میں کہاں گئی، میں کہاں گئی، یعنی میری میں کہاں گئی، میں تو بیٹھے بیٹھے گر گئی، ختم. میں اپنے آپ کو بچا لیتی نا، کیوں نہیں بچا سکی میں اپنے آپ کو. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرت پہ نا خود بہت ہی انسان کو لے جاتی ہے کہ یا اللہ تیری کیا شان ہے، تیری شان کیسی بلند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات سے پیدا کے رات دن، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی فضا میں تیر رہے ہیں. ایک انسان ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، نہیں ہم نے بنائی کسی انسان کے لیے من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہمیشگی. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا ہماری جان چھوٹ جائے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم نے تو کسی کے لیے ہمیشگی بنائی نہیں ہے. افا متا، کیا اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے بھی تو ایک دن جانا ہے یہاں سے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ پہلے بھی میں آپ کو تشریح بتا چکی ہوں کہ موت جو ہے یہ اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت صرف ذائقہ چکھنا ہے. ابھی تو کھانی ہے، ابھی تو اندر جانا ہے، نگلنا ہے. حشر کے میدان میں جب جائیں گے پھر پتہ چلنا کیا ہے. یہاں تو ذائقہ چکھ رہے ہیں، اور ذائقہ چکھنے کی بنا پہ ہی اللہ تعالیٰ انجام دکھا دیتے ہیں کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. موت مومن کا تحفہ ہے.
مومن کو موت میٹھی لگتی ہے، کافر کو اس کا ذائقہ کڑوا لگے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ذائقے موت اس سے پتہ چلا کہ موت انجام بتا دیتی ہے، اور قبر کے عذاب کا بھی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور قبر میں اللہ کی طرف سے جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے، جنت کا بستر بچھ جائے، جنت کا لباس پہنایا جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں برائی اور اچھائی کے ساتھ آزماتے ہیں، یعنی ذائقہ چکھنا ہے نا، تو برائی اور اچھائی کے ساتھ آزماتے ہیں۔ اچھے عمل کرو گے تو ذائقہ اچھا ہے، برے کرو گے تو ذائقہ کڑوا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کا مگر مذاق۔ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ہم ذکر رحمان کافر، خود و رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اپنے پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمت دی ہم اس کے منہ موڑ رہے ہیں، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ شخص ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ خود نہیں انہیں ہوش آتی کہ ہم رحمان کا انکار کر رہے ہیں، جس نے ہمیں عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، ہمیں پیدا کیا، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ساوریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مانگو، یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا، سازشیں وغیرہ، انسان ہے جلد باز، وہ اپنے انجام پہ نظر ہی نہیں رکھتا، اسی کو سارا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے تو مومنوں کو کہتے تھے کہ انؤمنکم کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی جلد بازی میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ دنیا چاہتے ہیں، انسان دنیا چاہتا ہے، جو بعد میں ملنے والی چیزیں اس پہ اس کی نظر نہیں ہے، لیکن جو صحیح ایمان والے ہیں ان کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، زمین پہ رہ کے نظر ان کی آخرت پہ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ حضرت بلال کا مجھے واقعہ یاد، جب وہ پگھل جاتی تھی چربی، اس سے کوئلے پوچھتے تھے، لیکن احد احد ہی پکارتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ دیکھ کے زمینوں نے آخرت نظر آ رہی تھی، وہ اپنا وہ انجام نظر آ رہا تھا، اس لیے ان کو وہ تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی۔ بات تو یہ ہے ساری، تو ہم جو ہے ذرا سی بات پہ چیخ اٹھتے ہیں۔ لو یعلم الذین کفروا، جس دن کاش جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہینا لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، بل تاتہم بغتۃ، پس وہ ان کے پاس اچانک آئے گی، فتبہتہم، انہیں وہ بدحواس کر دے گی، فلا یستطیعون ردھا، نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی نہ یہ لوٹ کے واپس جا سکیں گے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا گیا کہ رسولوں سے آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جب عذاب آئے گا تو مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ عذاب دے کے انہیں ختم کر دے گا۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار، کہہ دو کون نگرانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمانی رحمان سے، بل ہم من ذکر ربی معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام لہم الہۃ، یا ان کے لیے معبود ہیں، تمنعهم من دوننا، جو ان کو ہم سے بچا لیں گے، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، نہ ہی ہماری طرف سے صحبت دیے جائیں گے، بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو بھی، وآباءہم، ان کے باجداد کو، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمر دراز ہوگی، یعنی جب انہوں نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا تو وہ اتنے مگن ہو گئے اس میں کہ انہوں نے سوچا بس یہ زندگی ہی سارا کچھ ہے، ان پر عمر دراز ہو گئی۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان ناتی الارض ننقص من طرافها، کہ ہم جب زمین میں آ رہے ہیں تو اس کے طرف سے کفر کو کم کرتے آ رہے ہیں، کفر مٹتا جا رہا ہے، حق پھیلتا جا رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آ جائیں گے، یعنی جب پہلی قوموں میں کافر غالب نہیں آئے تو کیا یہ سوچتے ہیں کہ غالب آ جائیں گے، یہ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، یعنی میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ ولا یسمع ثم الدعاء، آپ بہرے کو سنا ہی نہیں سکتے، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے قسم ہی کھا لیا کیا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف ہیں، یا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے، تو وہ کیسے اس بات کو سمجھیں گے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب ان کے پاس عذاب کا جھونکا آتا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہہ دیں گے، یا ویلنا، افسوس ہم پر، انا كنا ظالم، بے شک ہم بھی ظالم تھے، یعنی تب انسان مان جائے گا کہ میں ظالم تھا، لیکن جب عذاب کو دیکھے گا۔ مزہ تو ہے کہ انسان اس سے پہلے اللہ کی بات پہ یقین رکھے، یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان لائے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ وَنَزَّلْ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ، اس دن ترازو انصاف کے ساتھ ہم رکھ دیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آتے نبی، ہم اسے لے آئیں گے،
کفا بنا حاسبین، کافی ہم حساب لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، وضیان اور روشنی، وذکرًا للمتقین، اور یہ یاد دہانی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، وہم عن الساعۃ مشفقون، اور قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، فانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الرُّشْدَ مِن قَبْلُ، ہم نے حضرت ابراہیم کو پہلی ہدایت دے دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو جاننے والے تھے، یعنی باپ بت تراش بھی تھا اور بت بیچنے والا بھی تھا، بت کا کاروبار تھا سارا اتبارہ، تو حضرت ابراہیم کو ہم نے پہلے سے ہدایت دے دی تھی۔ اس قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنی باپ سے و قومی، اپنی قوم سے کہا، ما ھذی تماثیل اللاتی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں جن پہ تم جمے ہوئے؟ ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ رسم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ نانی دادی ساس وغیرہ سارے کرتے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا، انہیں پتہ تھا کہ اپنے باپ سے بھی کہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے، تو صاف کہہ دیا کہ تم ان مورتیوں پہ جمے ہوئے کیا ہے، تمہیں یہ کیا دیتی ہیں مورتیاں؟ قالو، کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ اگر ہم بھی وہی کچھ کرتے رہے تو پھر ہم نے عبرت تو نہ لی۔ اب مزاروں پہ بھی جا کے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نیک بزرگ ہستیاں ہیں تو ہم ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہماری دعائیں کریں گے۔ وہ بھی کیا کہتے تھے، ما نعبدہم، نہیں ہم ان بتوں کی عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے کہہ رہے میں تیرے قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھنا۔ ہم جب دوسروں کے سہاروں سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی سہارا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سارا کچھ فیصلے کرتا ہے، لا یسلم یفعل، اسے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ تو ہم کیوں کسی کے محتاج ہوتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے؟ میں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتی؟ اگر میں خود انکار کر دوں گی اللہ کا تو اللہ میرا کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جیسا میرے بارے میں خیال رکھتا ہے ویسا ہی ہو کر ملتا ہوں۔ تو ہم کیوں نہیں، میں کیوں نہیں اللہ کو اپنا سمجھتی؟ ہر کوئی آپ کا یہ دعویٰ کہ خبردار اللہ میرا ہے، خبردار آپ نے کہا میرا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، ہمارا یہ ہونا چاہیے طریقہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ان بزرگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ ان قبروں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، جس دنیا سے چلے گئے پردہ کر کے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا آپ نہیں سنا سکتے ان جو قبروں میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہا نا السلام علیکم یا اہل القبور کہیں جا کے، اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگلا جملہ اکثر نہیں لوگ کہتے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ، کہ تم پر سلامتی، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ڈر آ جاتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم ملنے والے، اور اول میں معنی آتا ہی نہیں ہے کہ ہم السلام علیکم یا اہل القبور کا معنی نہیں آتا لوگوں کو، کیا دیتے ہیں اگر رٹایا معنی تو کوئی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں اِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ، میری شاگرد کہا کرتی تھی کہ توبہ میں نہیں ہے، کہہ دیا میں نہیں ہے نا دن جا کے ملنا، تو ملنا تو سب نے، آپ کہیں یا نہ کہیں، آخر جانا تو وہیں پہ ہے، تو کیوں نہ اپنے منہ سے کہہ کہ اس کے لیے تیاری کر لیں کہ یا اللہ یہ ادھر چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی تو ادھر ہی آنا ہے، اور ادھر جا کے پھر کچھ نہیں ہونا۔ ہاں جو صدقہ جاریہ ہے، نیک اعمال، نیک علم، نیک اولاد، وہ کام آئیں گی، اور باقی کچھ کام نہیں آنا۔ کالا کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگرچہ تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں ہو، پھر بھی اسی پہ رہے ہوگے۔ قالوا نے کہا اجیتنا بالحق، کیا تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق اڑا رہا ہے، یعنی ہمارے ماں باپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ حق ہے تو یا مذاق کرنے والا ہے؟ قالا بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بلکہ رب تمہارا اور رب آسمانوں والارض اور زمین کا، اللہ ذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، وانا ذالک من الشاہدین، میں اس پر تم میں گواہوں میں سے ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا اکیدن اصنامکم، میں ضرور کروں گا تمہارے معبودوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فجعلناہم جذاذا، بس اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ اس کے رجوع کریں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارا۔ قالوا، تو انہوں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، یعنی خود شرک کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، یہ ظالم نہیں تھے، جس نے بتوں کو پاش کیا وہ ظالم ہے، اور یہ بت ان کے کچھ کر بھی نہیں سکے۔ یعنی انسان بات کہتے پہلے سوچ رہی تھا کہ یہ بات میرے پہ الٹی تو نہیں آ جائے گی، لیکن ہر بات کافروں کی ہر بات ان پہ الٹی پڑی جا کے۔ قالوا نے کہا سمینا، ہم نے سنا، فتح ایک نوجوان، یعنی ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان یذکر، ان کا ذکر کرتا ہے، ذکر برا کرتا ہے نا، یعنی کہ کیا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یقال اللہ ابراہیم، سے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا گیس کیا کہ جب میلے پہ بھی جانے کے لیے کہا تو کہا میں بیمار ہوں، تو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا نا بیمار ہوں، تو ستاروں کی وہ پوجا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سچا ہی کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس لیے انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے پیچھے۔ قالوا کہا فاتوا به علی اعین الناس، نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے علم یا شہدن، تاکہ وہ بھی گواہی دیں، یعنی اندھا دھندے پکڑ کے اسے پکڑو اور مار دو، ماردار شروع کر، ایسا نہیں کیا۔
کہا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ اس سے پوچھے تو نے کیا ہے، اور لوگ بھی پھر گواہی دیں گے ہاں وہ مان گیا تھا، اس لیے ہم نے اسے نعوذ باللہ سزا دی ہے۔ کالو کہنے لگے انتا فالتا حاذا بعالتنا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے کی ہے میرے معبودوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ اصل میں ہر نبی یہ چاہتے تھے کہ جہاں کا بھی ان کا بہت بڑا ساری قوم جمع ہونا وہاں میں تبلیغ کروں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ مہیا کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ ان کو کوئی تکلیف ہے جسمانی، کسی کے سامنے کبھی کپڑے نہیں اتارے، تو اللہ نے کیسے غسل کے دوران ہی وہ پتھر لے گیا کپڑے باغ کے، اور وہاں جا کے پتھر رکا جہاں ساری لوگ جمع تھی قوم، انہیں دیکھ کے کیسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بری کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ کہا بل فعلوا کبیرہم، بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے، حاضہ یہ فاسألوہم، ان سے پوچھے ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے اتنی مخلص تھی، وہاں جاتے ہوئے انہیں کھانا رکھ کے گئی تھی، آ کے ان کو سلام کرنے آئی تو حشر نشر دیکھ لیا، تو پھر یعنی اب ساری قوم گئی تھی میلے پہ، ساری قوم وہاں ہی تھی، تو اس وقت کہا کہ فرجعوا الی انفسہم، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بڑے سے پوچھ لو، تو اگر یہ بولتا ہے تمہیں بتائے گا نا کہ ہمارے ساتھ اس نے کیا ہے، تو وہ اپنے نفسوں میں لوٹ گئے، یعنی بغلے جھانکنے لگے، جس کو کہتے ہیں نا بغلے جھانکنے لگے۔ فقالوا، انہوں نے کہا انکم کنتم انتم ظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے گئی اپنے سروں پر، یہ شرمندہ ہو گئے۔ لقد علمت، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کیا یہ بولتے ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، کہا پھر کیا تم عبادت کرتے سوائے اللہ کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہ تمہیں نفع دیں کچھ، ولا یضرکم من نقصان، یعنی اپنا نہیں نقصان بچا سکے، اپنے آپ کو مارنے سے نہیں بچا سکے، تو تمہارے لیے کیا کریں گے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ قالوا، کہنے لگے حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا، مدد کرو آلہتکم، اپنے معبودوں کی، یا جلا دو یا قتل کر دو یا جلا، ان کی آخری یہی ہوتی تھی، اب کوئی بات نہیں بن پاتی، کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے اس کا خاتمہ ہی کر دو، نعوذ باللہ، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے بھی چال چل، مکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ بہتر تدبیر کرنے والے، تو اللہ نے کہا اسی آگ کو کہا تو سلامتی والی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، یعنی ایک دم ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ گرم آگ میں ہے تو ایک دم کچھ ہو جائے، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ وارادوا بھی کیدن، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ناکام کر دیا، پوری قوم کے سامنے وہ تماشا دیکھ کھڑی ہیں کہ اب نعوذ باللہ یہ جل جائے گا، تو ان کے سامنے اللہ نے کیسے اسے گلے گلزار بنا دیا۔ دیکھیں نا، عقل جو ہے وہ بکھری سوچ رہی ہے کہ کودوں کہ نہ کودوں، لیکن عشق جو تھا اللہ کا عشق، وہ آگ میں کود پڑا، اور عقل تو ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ مجھے آگ میں جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن عشق لے گیا انہیں۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے نجات دی اس کو، لوط علیہ السلام کو، اس زمین کی طرف جس کا ہم نے برکت دی جہان والوں میں۔ ووہبنا لہ اسحاق، ہم نے عطا کہ اس کے اسحاق، یعقوب نافلہ پوتا، وکلا جعلنا صالحین، ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے بنایا ان کو ایسے امام جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، وأوحینا الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، بلائیاں کرنے کی، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ، و زکوٰۃ دینے کی، وکانوا لنا عابدین، اور ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم دیا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے جو برے عمل کرتی تھی، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے تھے۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک یہ قوم نافرمان تھی۔ وادخلنا فی رحمتنا، ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ وہ نوح علیہ السلام اذ نادی من قبل، جس نے پہلے پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی قبول کر لی، فنجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے مدد کی اس کی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے کام کو جھٹلایا، یعنی وہاں سے نکال دیا، کشتی میں سوار کر کے، اور مدد کر دی، اور کافروں سے نجات دے دی۔ انہم کانوا قوما سوء، بے شک وہ قوم بری تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وداؤد وسلیمان، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اس یحکمان فی الارض، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی میں، اس نفشت فی غنم القوم، جب روند ڈالا اس کو قوم کی بکریوں نے، وکنا لحکم شاہدین، ہم ان کے حکم کے گواہ تھے، فیصلے کے گواہ تھے۔ یہ تھا نا کہ ایک آدمی کے جانوروں نے دوسرے کی کھیتی کو رون ڈالا، اب فیصلہ آ گیا دونوں کے پاس، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی بکریاں اسے دے دی جائیں، کھیت اسے دے دیا جائے، یہ فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ وہ یہ تھا کہ اس کی کھیتیاں، جس کی بکریاں اسے دے دیں، جس کا کھیت ہے وہ بکریوں کو استعمال کرے وہ، اور یہ اس کے کھیت کی نگرانی کرے، اسی طرح ہرا بھرا کر کے جب ہو جائے تو اس کی بکریاں واپس کر کے کھیت اس کو دے دیا جائے، بکریاں اس کو دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ زیادہ پسند ہے، اللہ کا دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لیکن یہ حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے۔ ففہمناہا سلیمان،
हमने इसकी समझ दी सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वकुल्ला नतैन हुक्म व इल्म, और हमने दी उसको अपनी तरफ से हिकमत और इल्म, व सखरना मा दाऊद, और हमने मती किया दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जिबाला पहाड़ों को, सब्बीन व तैर व तस्बीह करते थे और परिंदे भी, वकुन्ना फ़ाइल हम ही करने वाले थे। यानी दोनों के लिए अल्लाह ताला मेहरबान था। यहाँ फैज़ा सुलेमान का कहे थे, साथ ही दाऊद जो के बाप थे उनका भी बता दिया कि उनको हमने ये कुछ दिया, उनके इख्तियार में ये सारा कुछ था। वल्लमना सनत लबूसिल्लकुम, हमने सिखाया उनको लिबास का बनाना, लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि तुम्हें तुम्हारी लड़ाई से बचाए। फहल अंतुम शाकिरून, क्या तुम शुक्रगुजार हो। वला सुलेमान नबी, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मती कर दिया, आसिफतन तेज़, तजरीब अमली, चलती थी उसके हुक्म से, अल्लाह थी उस ज़मीन की तरफ, बारक नफ़िया, जिसको हमने बरकत दी थी, वकुन्ना बिकुल्ली शैइन आलिमीन, हर हम चीज़ को जानने वाले हैं। यानी उनकी हवा एक सुबह के सुबह में 1 महीने की मुसाफत तय करती थी, शाम को 1 महीने की, यानी एक दिन में 2 माह की मुसाफत तय करती थी हवा अल्लाह के हुक्म से। वह में नशियातीना, और शैतान भी उनके मती थे, मैं युखूसुन लो, जो उनके लिए गोता लगाते थे, वह यामलून अमलन दूना ज़ालिका, इसके अलावा भी और काम करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिज़ून, और हम उनके लिए हम ही निगरान थे, यानी हमारी निगरानी में वो कर रहे थे। वह अय्यूब इज़नादा रब्बहू, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र, बेशक मुझे तकलीफ़ ने छुआ है, व अंता अरहमुर राहिमीन, तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फस्तजबना लहू, पस हमने कबूल की उसकी, फ़कशफना, हमने दूर कर दिया, मा भी मिन ज़ुर्रिन, जो उसको तकलीफ़ थी, वातैनु अहलहू व मिसलहू माहू मरहमतम इंदिना, हमने उसको उसके घर वाले उतने और दिए उसके साथ अपनी रहमत से। यानी सब छोड़ गए थे ना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ उन्हें निजात दी, जब ये कह के कि वो ये है चश्मा इसमें नहा लो, ठीक होगी तकलीफ़, तो हमने फिर उतने घर वाले भी अता किए, उतने और अता किए। ये हमारी तरफ से रहमत थी, और ये याद दहानी है इबादत करने वालों के लिए। यानी ये सोच लें कि जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह ताला उनका हो जाता है। वह इस्माइल व दरीस, इस्माइल और दरीस, व ज़ुल्किफ़्ल और ज़ुल्किफ़्ल, कुल्ल मिन साबिरीन, हर एक सब्र करने वालों में से थे। यानी बाज़ के अल्लाह ने वाक़या तफसीर से बयान किए, बाज़ का ज़िक्र ही करके छोड़ दिया। वदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, इन्नहुम मिनस सालिहीन, बेशक वो नेकों में से थे। बस ज़न्नून, और मछली वाले यानी हज़रत यूनुस, इज़हाबा मुग़ाज़िबन, जब गए गुस्से की हालत में, फ़ज़न्ना, उसने ख्याल किया, अल नक़दिर अलैहि, कि हम उस पर कुदरत नहीं रखेंगे। यानी पैगम्बर की भी पकड़ आ गई कि बग़ैर अल्लाह के हुक्म के हिज्जत करके चले गए, तो अल्लाह ने कहा उसने क्या सोचा हम कुदरत नहीं रखेंगे, हमने तो समुंदर में पकड़ लिया उनको, जहाज़ में पकड़ लिया उनको कि हम कुदरत रखते हैं। फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात, जब उसे ख्याल आया तो अंधेरों में पुकारने लग गए, अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, यानी मैं गलती की है मैंने, अल्लाह ताला तू सब गलतियों से पाक आजिज़ है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिम था। फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम, हमने कबूल की उसकी, उसको नजात दे दी गम से। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, इस तरह हम नजात देते हैं मोमिनों को। व ज़करिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, कहा रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, तू मुझे अकेला ना छोड़ना और तू बेहतर वारिस अता करने वाला है। और आपको पता है ज़करिया ने दुआ मांगी थी, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया, और वो 9 उम्री में ही तबलीग शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वारिस मांगा था दीन का। फस्तजबना लहू, हमने कबूल की उसकी, वहबना लहू याह्या व अस्लहना लहू ज़ौजहा, हमने उन्हें याह्या अता कर उनकी बीवी को भी दुरुस्त कर दिया, बाँझ थी अल्लाह ने दुरुस्त कर दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल खैरात, वो जल्दी करते थे भलाइयों में, व यदऊनना रग़बन व रहबन, हमें शौक़ और उम्मीद से पुकारते थे, डर और उम्मीद से पुकारते थे। व कानू लना ख़ाशिईन, और हमारे लिए खुशू करने वाले थे। वल्लाती अहसनत फ़रजा, वो जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, हमने फूंक दी इसमें अपनी रूह, वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन, हमने बना दिया उसको और इसके बेटे को निशानी जहान वालों के लिए। इन्ना हाज़ी उम्मतकुम उम्मतम वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, वाना रब्बुकुम, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, फ़ाबुदून, बस मेरी इबादत करो। वतक़त्ता अमरुहुम बैनहुम, उन्होंने आपस में काम तकसीम कर लिए, कुल्लु अलैना राजिऊन, सब हमारे से लौटने वाले हैं। यानी पहले एक उम्मत थी, इनमें इख्तलाफ हुआ, फ़िरके बन गए, तो इन सब का फैसला अल्लाह करेगा कौन सा फ़िरका हक़ पर है, क्योंकि आपने जब फरमाया ना कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, एक ही फ़िरका है जो जन्नत में होगा। तो इन साहब ने आंसर वो कौन होगा, का जो अल्लाह के दीन पर यानी अल्लाह की किताब पर और मेरी सुन्नत पर कायम रहेगा, वही कामयाब फ़िक्र है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं कि 72 फ़िरके जहन्नुम में होंगे, एक जन्नत में होगा। वो कौन सा होगा जो कुरान हदीस पे कायम रहेगा। अब कितना रह गया, मैं फिर पता नहीं कर दूँ। फमन यामल मिन सालिहात, जो कि अमल करे नेक वो मोमिन और मोमिन हो, फला कुफराना साई, उसकी कोशिश की ना कदरी नहीं की जाएगी। यानी ईमान की हालत में कोई छोटा सा भी नेकी करेगा, अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देंगे, इतना कि जैसे कोई बछड़े को पाल के बड़ा करता है ना, इतना अल्लाह ताला उसको अजर दे देंगे, इतना ज़्यादा।
वन नल कातिबुन, हम उसको लिखने वाले हैं, यानी ज़रा सी नेकी भी हम लिखने वाले हैं। वह हराम ला करियतिन, हराम है किसी बस्ती पर हलाकनाहा, जिनको हमने हलाक किया, अन्नम ला यारजून, के वो लौटेंगे नहीं, यानी ये हो ही नहीं सकता, सब ने लौट के हमारी तरफ आना है। हत्ता इज़ा फुतिया याजूज व माजूज, हत्ता कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, वह मिन कुल्ली हदम यंसिलून, हर ऊंचे निशान से दौड़ेंगे, यानी वो अंधाधुंध निकलेंगे दूसरे के अंदर घुसते हुए। व तरकना बाज़ुम यमूज फ़ी बाज़िन, हम उस इनको एक दूसरे में घुसते हुए छोड़ देंगे। वक्त तरबल वादु, करीब आ गया वादा हक को सच्चा, फ़ाइज़ा या शाख़िज़ीना कफ़रू, उस वक्त फटी रह जाएंगी आँखें काफरों की। ये बड़ी जगह पे आया, अबसारा खाशिया, या खाशिया आया कि झुकी होंगी, यानी मुराद यही है कि उनकी आँखें हैरानी से फट जाएंगी। ताराकुम ज़िल्ला, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी। तो यहाँ भी जो काफिर हैं वो देख लें, जो गफलत में पड़े हुए थे। शुरू कैसे हुआ था, 17वां पारा, करीब आ गया वक्त, वो गफलत में है। अब अल्लाह ताला कह रहे करीब आ गया वादा सच्चा, और आंखें फटी रह जाएंगी काफिरों की, जो गफलत में थे ना, अब उनकी आंखें खुली जाएंगी, फटी रह जाएंगी, खुल जाएंगी। या वैलना, अफसोस हम पर, कद कुन्ना फ़ी गफलतिन, हम गफलत में थे, मिन हाज़ा, इससे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम ज़ालिम थे। इन्नकुम मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो सिवाय अल्लाह के, हसब जहन्नम, जहन्नम का ईंधन हो, अस्तग़फिरुल्लाह, अंतुम लहा वारिदून, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। लो काना हाउलाई आलिहतन, अगर ये माबूद होते ना, हमारा वादू इसमें कभी भी ना आते। यानी जिनको तुमने भूत बनाया, आया ना कि फ़त्तकुन्नारती उद्दत काफिन वकूद हन्नास वाल हिजारा, उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। लोग वो जो कहते थे हमें पूजो, ना रब्बकुमुल आला का जो नारा लगाते थे, वो आया ना कि फ़िरौन अपनी कौम के आगे आगे होगा, उन्हें आग में लेके गिरेगा। अगर ये मबूद था, ये रब्बे आला था, जो आग में क्यों चला गया। तो इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये मबूद जो है ना सारे, ये सब ईंधन होंगे। और वो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, फिर हज़रत ईसा भी, तो ईसा ने तो कहा नहीं था मुझे मबूद बनाओ, हज़रत ईसा ने कहा था कि अल्लाह एक है, उसी को मबूद पकड़ो। अल्लाह ताला से पूछेंगे तूने कहा था मुझे मेरी माँ को दो मबूद बना लो, अगर खुदा ना हंसता वो कहा होता उन्हें, तो ये भी दोनों वहीं पे जाते, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो वो जो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम अल्लाह के मुकाबले में हैं, वो और जो अपने पीछे जिनको लगाते हैं, सब जहन्नुम में जाएंगे। कुल्लुम फ़िया खालिदून, हर एक किसी में हमेशा रहने वाले हैं, खालिदून है। हाँ जी, लम फ़िया ज़फ़ीर वम फ़िया ला यस्माउन, उनके लिए उसमें चीखना होगा और वो उसमें कुछ नहीं सुनेंगे। ये गधे की आवाज़ के लिए ज़फ़ीर का लफ्ज़ आता है। जब गधे की कैसे नागवारी आती है ना कि जब गधे की आवाज़ है, इसलिए तो कहते हैं या तो आउज़ुबिल्लाह पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता पढ़ने का, कि अल्लाह ताला हमें बचा के रखे ऐसी चीज़ से। और कहा कि सबसे बदतरीन आवाज़ गधे की आवाज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह। अब औरतें जब चीखती हैं ना, तो थोड़ा सा गौर कर लिया करें कि हम गधियाँ तो नहीं हैं, हम तो इंसान हैं ना, सोच लिया करें। असल में जब गौर करेंगे तो समझ आएगी ना। कहा वक्त मिन सौतिक, इससे पहले कहा कि अपनी आवाज़ पस्त रख, इन अंकर सवातिल सौतल हमीर, बदतरीन आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो हम कोशिश करें ना चीखा करें। अपना ताकत भी सर्फ करते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, शैतान में भी आ जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने में रवैया नरमी पैदा कर लें। इन अल्लाज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, बेशक वो लोग जो सबकत जिन्होंने आजिज़ कर लिया अपने, उनके लिए अपने हमें अच्छाइयों के साथ, यानी नेकियां कर ली हमारे साथ, इतने आगे बढ़ गए नेकियों में। हमें आजिज़ करने से मुराद ये है कि नेकियों में आगे बढ़ के, उलाइका अन्हुम मुबादून, ऐसे ही लोग वो उससे दूर रखे जाएंगे। या दूसरा मतलब है कि जिनके लिए बुराइयाँ सब तो हो चुकी हैं ना, कि उनको अच्छाई मिलेगी, जो नेक अमाल की हैं, तो वो जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे। ला यस्मऊना हसीसा, नहीं वो सुनेंगे इसकी आहट भी। वम फी मश्तात अनफुसहुम खालिदून, और वो उसमें जो उनकी जानने चाहेंगे हमेशा रहने वाले हैं। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ल कबरू, उन्हें बड़ी घबराहट भी गमगीन नहीं करेगी। वततलक़हुमुल मलाइका, उनको फ़रिश्ते मुलाकात करेंगे, यानी सलामती के साथ। हाज़ा यौमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा किए जाते थे। यौमा नत्विस समा कती सिजरी लिल कुतुब, जिसे हम लपेट लेंगे आसमान को किताबों की तुमार की मानिंद। आपने पढ़ा बस समा मतवी या तो भी अमीन ही, आसमान लिपटे हुए होंगे उसके दाएं हाथ में, यानी तुमार की मानिंद, रोल की मानिंद। कमा बदाना वाला हल की नुईद हुई, जैसा कि हमने शुरू किया पहली मरतबा हम दोबारा करेंगे। वादा न लई है, वादा हम पर सच्चा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलिन, बेशक हम ही करने वाले हैं। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने लिख दिया ज़बूर में, मिन बाद ज़िक्र, बाद नसीहत के, अन्ना लर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहीन, कि मेरी ज़मीन के वारिस नेक बंदे होंगे। इन्ना फ़ी हाज़ा लबलाग़ लिक़ौमिन आबिदीन, ये पैगाम है इबादत गुजार कौम के लिए, यानी मेरे बंदों के लिए ये पैगाम है कि वही वारिस होंगे ज़मीन के। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं हमने भेजा आपको मगर रहमत बनाकर जहान वालों के लिए। कुल इन्नमा यूहा इलैया, कह दो बेशक वही की जाती है मेरी तरफ। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है। फहल अंतुम मुस्लिमून, पस क्या तुम फरमा बरदार हो। फ़इन तवल्लौ, अगर वो फिर जाएँ, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवाइन, कह दो मैंने बराबर का पैगाम दिया था सबको।
یعنی میں نے ہر ایک کو بتایا تھا، جس نے مان لیا اس کا فائدہ سے نہیں مانا نقصان اٹھا گیا۔ وہی نادری نہیں میں جانتا، قریب کیا قریب ہے، بعید یا دور ہے، ما توعدون جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی مجھے قیامت کا کوئی علم نہیں ہے کب آئے گی، اللہ کے پاس ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز سے بات کہنا، وہ یعلم اور جانتا ہے ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، یعنی چھپ کے جو سازشیں کرتے ہو اللہ کے خلاف یا نبی کے خلاف وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم اعلانیہ کہتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ من ادری نہیں میں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم شاید کہ تمہارے لیے آزمائش ہو جائے، ومتاع الہین اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ قل ربی حکم بالحق، کہہ دو اس نے کہا اے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب مہربان مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، ہم نے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا ہے اگر ہم اپنا انجام اچھا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم نسواشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔